बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 11 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। रिकॉर्डिंग के वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुमकिन तौर पर 12:15 12:30 के आसपास का वक्त होगा। अंदर की दो खबरें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की, इन पर बात करेंगे। बुशरा बीबी से इनका ताल्लुक़ है, कुछ मुश्किलात से इमरान खान साहब की बुशरा बीबी की मुश्किलात से इनका ताल्लुक़ है और ये मुश्किलात इस वक्त की हैं। इसके साथ साथ टीम ट्रंप, पहला ऐलान टीम ट्रंप का इमरान खान के हक़ में, ये ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर सामने आ गया है इस सिचुएशन में जिसमें मुज़ाहिरीन सड़क पर हैं और रियासत उन मुज़ाहिरीन को अब बज़ौर ताकत उनके आईनी बुनियादी जमहूरी हक़ से रोक रही है। इस सिचुएशन में टीम ट्रंप का पहला ऐलान सामने आया है। इस ऐलान की भी बात करेंगे, डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँ जो टीम ट्रंप का पहला ऐलान सामने आया। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार संभालने वाले हैं। उन्होंने अपनी टीम जो है वो तैयार कर ली है, उसके इशारे हमें मिल रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल, ये रूस और यूक्रेन का जो तनाज़ा है ये ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। इस तनाज़े के लिए जो सफ़ीर मुकर्रर किया है, वो मुकर्रर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड ग्रेनल को। फॉर्मल अनाउंसमेंट बाकी है, चुन लिया है। रिचर्ड ग्रेनल 2000 जो डोनाल्ड ट्रंप का पिछला टर्म था उसमें, उस टर्म में रिचर्ड ग्रेनल थे डोनाल्ड ट्रंप के नेशनल इंटेलिजेंस चीफ भी और कुछ वक्त के लिए गालिबन जर्मनी के सफ़ीर भी। अब इन्होंने ट्वीट किया, ब्लूमबर्ग ने जब ट्वीट किया, प्रोटेस्टर्स डिमांडिंग द रिलीज ऑफ पाकिस्तान जेल्ड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीच्ड द एज ऑफ द नेशंस कैपिटल, अथॉरिटीज सेड लेट मंडे नाइट। तो इस ब्लूमबर्ग के ट्वीट पर रिचर्ड ग्रेनल ने कहा, रिलीज इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज एड रिचर्ड ग्रेनल का ये ट्वीट। और फिर उसके बाद रिचर्ड ग्रेनल ने इसके बाद एक अदर ट्वीट जो है वो और किया, और रिचर्ड ग्रेनल ने उस ट्वीट में कहा, देयर ट्रंप लाइक लीडर, पाकिस्तान में ट्रंप जैसा लीडर इज इन प्रिजन ऑन फोनी चार्जेस एंड द पीपल हैव बीन इंस्पायर्ड बाय द यूएस रेड वेव। और पाकिस्तान जो है वो अमेरिका में जो रेड वेव थी, जो ट्रंप का इस वक्त कमबैक है, उससे इंस्पायर्ड हैं। ये रिचर्ड ग्रेनल ने बात की और कहा कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। ये हमारे सिस्टम के लिए खासा बड़ा पैगाम है। हमारा सिस्टम जो है वो ये जाहिर तो कर चुका कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तरफ से कुछ नहीं कहा जाएगा तो हम इनकार कर देंगे, हमें खुद मुख्तार मुल्क हैं, आज़ाद मुल्क हैं। लेकिन तमाम तज्ज़ियाकार जो फ़ॉरेन पॉलिसी के मामलात को या अस्करी मामलात को जानते हैं, उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकेंगे। इतना बड़ा इशारा आ गया है। इससे आगे जाकर डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान के लिए बात करेंगे। ये हमारे यहाँ तज्ज़ियाकार, वही सियासी अस्करी उमूर को जानने वाले, वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप करेंगे ये बात। तो सिस्टम के लिए एक मुश्किल यहाँ नज़र आ रही है। दूसरी बात, बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुश्किल के हवाले से, पहले बुशरा बीबी की बात करते हैं। बुशरा बीबी के कुछ बहुत क्लोज सोर्सेज, जो ज़ाहिर है कि मैं ख़बर के लिए उनसे रब्ता करता हूँ, और जब बुशरा बीबी की रिहाई हुई जिस दिन, जब वो पेशावर गईं और उसके बाद उनकी अपनी फैमिली के जिन जिन लोगों से बात हुई, उनका 2 बार चेकअप हुआ, फिर उसके बाद जो उनका उस दिन का रूटीन था, मैंने एक एक खबर आपको दी थी, वो तमाम एक्सक्लूसिव न्यूज़ मैंने आपको दी थी। अब उन्हीं सोर्सेज का ये कहना है कि बुशरा बीबी को इस वक्त डी चौक में एक मुश्किल दरपेश है। बुशरा बीबी जो चाह रही हैं वो नहीं हो रहा, और ये होने नहीं दिया जा रहा। और ये बाहर से गवर्नमेंट या रियासत नहीं रोक रही, ये अंदर से रोका जा रहा है। तो बुशरा बीबी को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, और बुशरा बीबी को जानबूझकर, यानी वो एक पर्दा करने वाली खातून हैं, वो क्या करें इस वक्त, और साउंड सिस्टम बाकी चीज़ें वो जिस तरह से चल रही हैं जिनके हाथ में हैं, तो उनका ये कहना है कि वो इस वक्त तमाम चीज़ों में उनको स्लो किया जा रहा है, जानबूझ के स्लो किया जा रहा है। यानी वो कारकुनान से इंटरेक्ट करना चाहती हैं, उनसे बात करना चाहती हैं, उनको कहना चाहती हैं चलो, उनको कहना चाहती हैं रुको, उनको कहना चाहती हैं कोई पैगाम देना चाहती हैं, उसमें भी उनको स्लो किया जा रहा है। और जब वो आगे बढ़ना चाहती है उसमें भी बुशरा बीबी का कहना है कि उनको स्लो किया जा रहा है। अंदर कौन मौजूद है? अंदर अली अमीन गंडापुर मौजूद हैं, अली अमीन गंडापुर की कोर टीम मौजूद है, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स मौजूद हैं।
تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے یہ لیڈرز بشرا بی بی کے لیے پرابلم پیدا کر رہے ہیں؟ یہ بڑی دیکھنے کی چیز ہے۔ دوسری جانب ہم نے ایک اور بیان دیکھا، یہ بیان بیرسٹر سیف کا ہے۔ اب بیرسٹر سیف علی امین گنڈاپور کی حکومت میں ترجمان تو ہیں، لیکن بیرسٹر سیف کو ہم جب سے جانتے ہیں، ہم نیوز میڈیا کے لوگ بھی، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مشرف کے دور میں ایم کیو ایم کو دے دیے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر سیف جو ہے وہ کچھ عرصے سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، اور بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں۔ تو یہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ جیسے شہباز گل، وہ ان کی اکثر سوشل میڈیا پر ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگ ٹویٹر پہ، فیس بک پہ بیرسٹر سیف کو لتاڑتے رہتے ہیں۔ بیرسٹر سیف کے بارے میں خود جو علی امین گنڈاپور کی کور ٹیم ہے، اس میں بہت سے لوگ بیرسٹر سیف کو باقاعدہ طور پر مقتدر حلقوں کا نمائندہ پاکستان تحریک انصاف میں کہتے ہیں۔ جب بیرسٹر سیف اور بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب سے ملنے گئے، تب بھی کہا جا رہا تھا کہ بیرسٹر سیف ملنے گئے ہیں، دیکھیے عمران خان کے پاس کس کا پیغام جا رہا ہے، یہ باتیں کی جا رہی تھیں۔ بیرسٹر سیف نے یہ کہا کہ عمران خان سنگجانی میں مظاہرے پر آمادہ ہو گئے تھے، دھرنا سنگجانی لے جانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن بشرا بی بی نے انکار کر دیا۔ یہ بیرسٹر سیف نے آفیشلی بڑا زور سے ٹکا کے بیان دیا۔ اس پر کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے محسن نقوی بھی یہ بات کر رہے ہیں، بیرسٹر سیف بھی یہ بات کر رہے ہیں، دونوں کن قوتوں کے نمائندے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے بات۔ تو بیرسٹر سیف کا یہ کہنا، اور اس کے ذریعے بیرسٹر سیف نے بشرا بی بی کو اس صورتحال میں جہاں وہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ برابر سے لیڈ نہیں کر رہی بلکہ ذرا سا آگے لیڈ کر رہی ہیں، اس لیے کہ گنڈاپور پچھلی بار کیا ہوا تھا ہم نے دیکھا تھا، گنڈاپور جب چلے گئے فریش ہونے، چائے پینے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کے بعد کوئی اور آپ کو نظر بھی نہیں آیا تھا۔ اب کی بار بشرا بی بی موجود ہیں تو کوئی کہیں جا نہیں پا رہا، کوئی پر نہیں مار پا رہا، کوئی ہل نہیں پا رہا۔ بشرا بی بی کی گاڑی ذرا سا آگے بڑھی تھی، کارکن گنڈاپور کی گاڑی کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور کارکنوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو نہیں جانے دیں گے، جہاں بشرا بی بی کی گاڑی ہے وہاں چلو۔ تو یہ کارکن کر رہے تھے، ابھی بھی گنڈاپور جو ہے وہ ان کو کارکن بار بار لتاڑ رہے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک لتاڑ رہے ہیں۔ تو بشرا بی بی کا یہ کہنا۔ دوسرا، فیصل فرید چودھری صاحب جو عمران خان صاحب سے مل کر آئے، انہوں نے ایک چیز بتائی، انہوں نے کہا میں عمران خان سے مل کر آیا ہوں، عمران خان پر اس وقت جیل کا وقت بہت مشکل ہے۔ عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ 36 گھنٹے سے میں قید تنہائی میں ہوں، یعنی سیل کا جو دروازہ ہے وہ بھی تب کھلا جب پاکستان تحریک انصاف سے کوئی مذاکرات کے لیے آیا، ورنہ سیل کا دروازہ بھی نہیں کھولا جا رہا۔ تو عمران خان ایک جانب یہ صورتحال بتا رہے ہیں، اور خاصی مشکل صورتحال ہے۔ بشرا بی بی نے بھی بتایا کہ اٹک جیل میں کیا حال تھے، اٹک جیل میں چارپائی ایسے تھی، نہ لیٹ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے، اور بہت بری حالت تھی، عمران خان سو بھی نہیں پا رہے تھے۔ بیرسٹر سیف جو ہے وہ نہیں بتا رہے تھے بات، بیرسٹر گوہر نے نہیں بتائی تھی یہ بات فیصل فرید چودھری نے بتائی۔ تو بیرسٹر سیف بھی مل کر آئے، بیرسٹر گوہر بھی مل کر آئے، دونوں نے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہوا ہے؟ کیا دونوں کو عمران خان نے یہ نہیں بتایا ہوگا؟ چلے عمران خان نے نہ بتایا، کیا دونوں نے عمران خان سے نہیں پوچھا ہوگا خان صاحب کیا حال ہے اس وقت جب ہم باہر ہیں، کوئی چینج آیا اندر، آپ سے انہوں نے کوئی بات کی؟ ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی، لیکن دونوں نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جو فیصل فرید چودھری نے بتایا، یہ کسی اور نے کیوں نہیں بتایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے۔ اس لیے میں بیرسٹر سیف کے بارے میں، معاف کیجیے گا، بیرسٹر گوہر کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہتا چیئرمین پی ٹی آئی، میں کہتا ہوں جیل سے باہر موجود چیئرمین پی ٹی آئی۔ تو بیرسٹر گوہر جو ہیں ان کو یہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح بتا رہے تھے نا، خان صاحب از لیڈر، وی آر فالوورز، ہی آرڈرز وی فالو، وہ جو بتا رہے تھے ہی از دی باس، وہ بڑا زبردست لگ رہا تھا۔ لیکن اس روز جب گنڈاپور غائب ہو گئے تھے تو یہ اندر گئے تھے، بیرسٹر گوہر باہر آئے تھے، کسی سے بات نہیں کی تھی، اور خاموشی تھی، مکمل خاموشی۔ اب کی بار بھی خاموشی ہے، بیرسٹر گوہر کی خاموشی ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی خاموشی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ ہیں ان کی خاموشی ہے، خاص طور پہ پنجاب کے لوگ جو مجھے نظر بھی نہیں آ رہے۔ اسد قیصر صاحب ہمیں نظر آئے تھے، اس کے بعد اسد قیصر صاحب ہمیں آس پاس نظر نہیں آ رہے، علی محمد خان صاحب ہمیں نظر نہیں آ رہے، پاکستان تحریک انصاف کے اور بہت سے بڑے بڑے نام ہیں، وہ ہمیں ان مظاہرین میں اس جگہ نظر نہیں آ رہے۔ کچھ نظر آ رہے ہیں، کچھ ریسنٹلی رائز کر کے اوپر آئے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، حماد اظہر صاحب اب پہنچ رہے ہیں، مہر عبدالستار وغیرہ۔ پنجاب سے تو خیر کافی لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، ان کے ورکرز کو مایوس کیا، لیکن یہ جو چند نام خیبر پختونخوا والے سامنے ہونے چاہیے تھے، بالکل سامنے، وہ چند نام جو ہے وہ بھی غائب ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے عمران خان صاحب کے معاملے میں۔ اس کے بعد ڈی چوک کی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے ڈی چوک پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بالکل ڈی چوک پر موجود تھے، بلکہ آگے بھی جا رہے تھے، جہاں نہیں جانا چاہیے تھا یہ وہاں بھی جا رہے تھے، جہاں جانا پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کارکنوں کے اپنے لیے، عمران خان کے لیے مشکلات کو بڑھا سکتا تھا، یہ وہاں بھی جا رہے تھے۔
لیکن پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کریک ڈاؤن کی آپریشن کی تیاری ہے. اس کریک ڈاؤن کی آپریشن کی تیاری میں کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر ٹھیک ٹھاک قسم کا تشدد کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر بہت ٹھیک ٹھاک قسم کی شیلنگ کی گئی اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کارکن کچھ پسپا ہونے پر مجبور ہوئے. ڈی چوک سے کچھ دور چلے گئے, ڈی چوک پر کچھ دیر سے کارکن موجود نہیں ہیں, کچھ پیچھے ہٹ گئے. گنڈا پور کے سامنے جا کر ان کارکنوں نے پھر ڈی چوک ڈی چوک ڈی چوک کے نعرے لگائے اور گنڈا پور کہہ رہے تھے کہ ہاں چلتے ہیں ڈی چوک دیکھتے ہیں. تو چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے کنٹینر بشرا بی بی کا بہت ہی بڑی تعداد ہے. جو صحافی وہاں جا کر آئے ہیں ان کے درمیان وہ بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اور ان لوگوں کو اگر کوئی چنگاری لگا دی گئی, حکومت کی تیاری نظر آ رہی ہے تو صورتحال بہت بگڑ سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں کی سچویشن ہے. اور ہمارا میڈیا عطا تارڑ جو ہماری میڈیا کو ظاہر ہے کہ وزیر اطلاعات ہیں چلاتے ہیں, وہ محسن نقوی خود ایک میڈیا کے چینلز کا بکے ہے, اس کے مالک بھی ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں اور محسن نقوی اس کابینہ کے باس بھی ہیں, وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے بھی. تو یہ لوگ جو ہیں آئے اور انہوں نے آ کر ایک گفتگو کی. اب اس گفتگو میں مسوجنسٹ ٹائپ کی گفتگو تھی عطا تارڑ کی, محسن نقوی کی. یعنی یہ عورت یہ چاہتی ہے, بشرا بی بی والے بھی, یہ عورت لاشیں چاہتی ہے, یہ عورت فساد چاہتی ہے, یہ عورت ایسے چاہتی ہے, اس عورت کو ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, یہ آ گئی ہے. اس قدر نفرت انگیز تضحیک آمیز لہجہ تھا اور نفرت انگیز تضحیک آمیز مخالفین کے لیے ہو جاتا ہے, لیکن خاتون ہونا سامنے تو مسوجنسٹ نہیں ہونا چاہیے. وہ مسوجنسٹ لہجہ تھا. پھر عطا تارڑ کہنے لگے یہاں اسلام آباد کے ایک ایک سیکٹر کا ڈکیت غنڈہ موالی بدماش وہ یہاں موجود ہے, اس دھرنے کی آڑ لے چکا ہے. یار ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ تمام کے تمام یہاں آ چکے. اسلام آباد میں پچھلے کچھ دنوں میں دھڑا دھڑ ڈکیتیاں ہوئی ہیں, مسلسل امن و امان کی صورتحال خراب رہی ہے, اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہوئی ہیں. تب یہ کیا کر رہے تھے؟ یعنی ان کو دھرنے میں کسی کا آ جانا پتا ہے, اور وہ جب مسلسل وارداتیں کر رہے تھے ان میں سے کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. عجیب و غریب لوگ ہیں یہ. دھرنے میں ان کو ہر چیز پتا ہے. مطلب یہ دھرنے میں بتانے لگے افغانی ہیں, یہاں پر افغانی ہیں. تو پچھلی بار آپ نے کہا تھا اتنے افغانی پکڑ لیے, لسٹ میں ایک نام نہیں تھا. اب کی بار آپ پھر کہتے ہیں اتنے افغانی پکڑ لیے. اور افغانیوں کا اگر آپ زبردستی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ جا کے اٹھا کے لے آئیں گے اور کہیں گے یہ پی ٹی آئی والے افغانی ہیں, اور کئی دفعہ آپ ان کو مار پیٹ کے ان سے بلوا لیتے. تو ایسے افغانی تھوڑی ہوگا. یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی, رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی بھی شہادتیں ہوئی ہیں. جائیے جا کے دیکھیے ان کے گھر, جا کر دیکھیے ان کے آبائی علاقے, جا کر دیکھیے ان کے جنازے, وہاں پر موجود لوگوں سے بات کیجیے, آپ کو پتہ چلے کہ یہ کابل کے ہیں, قندہار کے ہیں, خوست کے ہیں, کہاں کے ہیں یہ لوگ, یہ یہیں کے ہیں جنہیں آپ افغانی کہہ رہے ہیں. تو اپنے لوگوں سے نفرت کا مظاہرہ دو طرح کے لوگ کر سکتے ہیں. ایک وہ جنہیں ووٹ کی ککھ پرواہ نہیں ہے, محسن نقوی ہے. دوسرے وہ جنہوں نے ووٹ کی عزت بیچ کھائی ہے, عطا تارڑ کی جماعت ہے. تو یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں, وگرنہ سیاسی لوگ ان کو ووٹ جو ہے وہ بڑا عزیز ہوتا ہے, وہ سچویشن کو ہمیشہ سنبھال کے آگے بڑھتے ہیں. یہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے سنبھال کے, تو یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے. علی حمزہ ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ میں ابھی پولی کلینک اسلام آباد سے آیا ہوں. 3 افراد کو اسپتال لانے سے پہلے مردہ قرار دے دیا گیا. صبح سے اب تک 4 افراد جاں بحق, 23 زخمی, تمام عام شہری. ایک اسپتال میں دم توڑ گیا تو 4 شہادتیں ہوئیں. تمام لوگوں کو گولیوں کے زخم لگے. لاٹھی کسی کو لگنا, کسی کو پتھر لگنا, کسی کو شل لگنا, ربر بلٹ کی بری انجری ہو جانا نہیں, تمام کو گولیوں کے زخم لگے. ایک کے سر پر گولی, ایک کے سینے پر گولی, 2 کے پیٹ پر گولی. اسپتال کے اندر بھی اور باہر بھی آنسو گیس کے شلز کے شدید اثرات ہیں. یہ جو لوگ دور ہونے پر, کچھ پسپا ہونے پر مجبور ہوتے, یہ بھی اس لیے کہ بدترین شیلنگ کی گئی. جتنی رستے میں شیلنگ نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ شیلنگ کی گئی, کیونکہ آپ نے سندھ کی پولیس, پنجاب کی پولیس, ایف سی, رینجرز, اسلام آباد پولیس, سب کو ان مظاہرین کے ارد گرد جمع کر کے مسلسل جب شیلنگ کی ہے تو تب یہ مظاہرین کچھ پیچھے ہٹ گئے, وگرنہ ان کو ہٹانے سے یہ قاصر تھے. ہمارا میڈیا یہ سب کچھ دکھا رہا تھا. الجزیرہ کیا دکھا رہا ہے, ٹی آر ڈی کیا دکھا رہا ہے, اسکائی کیا دکھا رہا ہے, بی بی سی کیا دکھا رہا ہے. عطا تارڑ had to talk in English to address international media and say that these are terrorists. They are not peaceful protesters and they will never be allowed to do the demonstration in D Chowk. We are going to allocate them some space called a place Sangjani. تو یہ سب عطا تارڑ نے بتانا شروع کر دیا اچانک, اور کہا کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا. انٹرنیشنل میڈیا کو ہم کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا آپ کے اشتہار کھاتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا آپ کے ہاں کے طاقتوروں کے کہنے پہ چلتا ہے.
کمال حیدر صاحب کھڑے ہو کے الجزیرہ کے لیے رپورٹنگ کر رہے تھے، بلٹس دکھا رہے تھے، 12 بور کی چیزیں دکھا رہے تھے، آنسو گیس کے شیل دکھا رہے تھے، ایک ایک چیز بتا رہے تھے. وہ عطا تارڑ آ گئے کہ جی مظاہرین کے پاس شیل ہے. مظاہرین کے پاس شیل کہاں سے؟ آپ کی پولیس چھوڑ کے بھاگ گئی تو مظاہرین نے پہلے ہی دکھا دیا تھا ہمارے پاس شیل ہے. پھر اس کے بعد آپ کہہ لیں گے مظاہرین جو ہیں وہ دے آر یوزنگ ماربلز، تو وہ جو ماربلز ہیں وہ مظاہرین بنٹے مار رہے ہیں غلیل میں، پتھراؤ کرتے ہیں مظاہرین. یہ پتھراؤ کی قسم ہے، ذرا زیادہ زور سے لگتا ہے، پتھر زیادہ زور سے لگتا ہے کیونکہ غلیل سے جب نکلتا ہے تو یہ زیادہ زور سے لگتا ہے. یہ ہمارے ہاں کی اس وقت کی سچویشن ہے. اب اس سچویشن میں مظاہرین بہت بڑی تعداد بھی، جو حکومت سوچ رہی نا کہ ان کو ہم سنبھال لیں گے، رینجرز والے براہ راست فائرنگ کر رہے ہیں، پولیس والے براہ راست فائرنگ کر رہے ہیں. یہ سچویشن کسی بھی طور پر اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اس جمہوریت کے مفاد میں نہیں ہے. اس سسٹم شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، بلاول، زرداری اسٹیبلشمنٹ کسی کے مفاد میں نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف والوں کے بھی مفاد میں نہیں ہے. تو یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان سے بات کریں، بات کر کے ان کو بٹھائیں، ان کی بات سنیں اور ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں جن کو یہ لے کر آئے ہیں. ان کو آپ ماریں گے، پیٹیں گے، مار لیں گے، پیٹ لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ اپنے شہری، ریاست اپنے بیٹے کھو دے گی، ان کی حمایت، ان کی محبت کھو دے گی. یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ نقصان ریاست کا نہیں کرنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.